कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, फिर एक ऐसा वाकया हो गया जिसने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते में और मदीना में हलचल मचा दी। हुआ कुछ यूं कि बतहा में ही खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लैला के साथ शादी कर ली। अंसार मदीना इस शादी पर बहुत बरम हुए। अबू क़तादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कसम खाई कि वो आइंदा खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में कभी किसी लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। एतराज़ करने वाले कहते थे कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लैला की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसके खाविद मालिक बिन नबीरा को इसलिए कत्ल किया है कि लैला के साथ खुद शादी कर लें। इस सिलसिले में जो रिवायात मशहूर हुई, इनमें से एक ये भी है कि लैला अपने खामन की जान बख्शी के लिए खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और उसने बैठकर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव पकड़ लिए। लैला सर से रंगी रहती और बाल खुले रखती थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव पर वो झुकी तो उसके बाल उसके कंधों पर बिखर गए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये बाल इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा, अब तो मैं तेरे खामिन को जरूर कत्ल करूंगा। ये कहा जा सकता है कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो खुश ज़ौक़ और जिंदा मजाज थे, लैला के हुस्न से मुतासिर हुए होंगे, लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत थी जिसने बिस्तर मर्ग पर कहा था कि मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी है जिस पर जिहाद का जख्म ना आया हो। इनका किरदार इतना कमजोर नहीं हो सकता था कि वो एक औरत की खातिर अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाते। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हक में बात करने वालों ने कहा है कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नवेरा और उसके साथियों को कैद में डाल दिया था और इन्हें मदीना भेजना था। रात बहुत सर्द थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से ठिठर रहे होंगे। उन्होंने हुक्म दिया, कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। कनाना की जबान में मदफाह का अल्फाज कत्ल के मायनों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पहरे में थे वो कनाना के रहने वाले थे। उन्हें यह भी मालूम था कि मालिक बिन नवेरा और उसके साथियों के जराइम कितने संगीन हैं। चनाचा उन्होंने गर्मी पहुंचाओ को कत्ल के मायनों में लिया और मालिक और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह जो काम करना चाहता है वो होके रहता है। इन दो के अलावा और भी रिवायात मुख्तलिफ तारीखों में आई हैं जो एक दूसरी की तरदीद करती हैं। इनमें बाज़ खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हक में जाती हैं और बाज़ खिलाफ। मुखालिफाना रिवायत के मुसन्निफों के मजहबी फ़िरक़ों को देखो तो साफ पता चलता है कि उनके एक एक लफ्ज़ में तासुब भरा हुआ है। वो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को रुस्वा कर रहे हैं। तारीख में मुतज़ाद कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन किसी भी मौर्रिख ने यह नहीं लिखा कि इस शादी पर लैला का रद्द अमल क्या था। क्या लैला ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मजबूर होकर कबूल किया था, या वो खुश थी कि एक अजीम सिपा सलार की बीवी बन गई है जिसकी फतूहात के चर्चे सरजमीन अरब के गोशे गोशे तक पहुँच गए हैं। उस वक्त के जंगी रवाज के मुताबिक लैला माले गनीमत थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे लोंडी बनाकर अपने पास रख सकते थे। तारीख में एक इशारा ऐसा मिलता है जो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हक में जाता है। वो यूं है कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे किसी की या अपनी लोडी बनने से बचा लिया था। वो इतनी हसीन थी कि शहजादी लगती थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि लोंडियों की जिंदगी क्या होती है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह भी देख लिया था कि लैला जितनी खूबसूरत है इतनी ही ज़हीन और दाना है। उन्होंने इस औरत की सलाहियतों को तबाही से बचा लिया था। ये खबर मदीना भी पहुंच गई कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नवेरा को कत्ल करके इसकी बीवी के साथ शादी कर ली है। खबर पहुंची भी सीधी खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास, और खबर पहुंचाने वाले अबू क़तादा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जो इस शादी पर नाराज होकर मदीना चले गए थे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस खबर को ज्यादा अहमियत ना दी। उन्होंने कहा कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल करीम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, इनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी जिंदा आदमी की बीवी को वरगलाकर अपनी बीवी नहीं बनाया। अबू क़तादा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब से मुतमईन ना हुए। वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले गए और इन्हें ऐसे अंदाज से लैला की खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ शादी की खबर सुनाई जैसे खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो नाउजुबिल्लाह अयाश इंसान हो और उनकी अयाश परस्ती उनके फ़राइज़ पर असरअंदाज हो रही हो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में आ गए और अबू क़तादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का जुर्म मामूली नहीं। वो कैसे साबित कर सकता है कि बनु यरबू के सरदार मालिक बिन नवीरा का कत्ल जायज़ था, मगर तुम चाहते क्या हो उमर? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। खालिद की माजूली। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सिर्फ माजूली नहीं, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए और उसे सजा दी जाए। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, उमर
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلین کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑیس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بنانا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کروا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکا ہے۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطحہ جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ کہ ایک وسیع باغ میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ لوگ اس باغ کو موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کروا کے اس کی بیوی لیولا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بطحہ جانے اور یمامہ کے مسلمہ قذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ قذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بطحہ میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی انتہائی حسین بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطحہ کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے اور مسلفہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیحہ سے نبر آدما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دے دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک ساتھ جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں دشمن کے جاسوس نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینے آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر افجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجرین ابی امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنے لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکے تھے۔ یہ ایک خبر تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کو جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر سے پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے رستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھیکنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کو قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلوں کے لوگ جوک در جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے دو معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دو نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی اور کچھ فہمی سے شکست کھائی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں لکھ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راست نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں اب وہ دم خم نہیں رہا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہار الرجال وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا۔ آیات قرآنی کو توڑ مروڑ کر اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا خاص آدمی بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروہ سی تھی اور مذاقہ خیز حد تک ٹھگنا تھا، عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو قلو پیترا کی طرح جنگی قوت لے کر مسلمہ کو تہ تیغ کرنے آئی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی۔ اب تو وہ بہت بڑی جنگی طاقت بن گیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسپا کر کے اس کے اپنے اور اس کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ اب مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے فوراً اسے بلوا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ جاسوس نے کہا، تعداد 10 اور 15 ہزار کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے پوچھا۔ وادی حنیفہ سے کچھ دور تھا، جاسوس نے جواب دیا۔ اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے روحانیت سے کہا، انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15 ہزار کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام درباری احترام کے لیے اٹھے۔ وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کروایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں کے گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی میں زندہ نہیں نکل سکیں گے وہ۔ رستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا، میرے اس پھندے سے وہ واقف نہیں۔ نہار الرجال نے کہکا لگایا اور بولا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا رستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ یا نبی، گھوڑ سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجاہ بن مرہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاہ کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا، مجاہ کو مسلمانوں نے؟ نور الرجال نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، مجاہ کی ٹکر کا ہمارے پاس کوئی اور سالار نہیں۔ مسلمہ نے کہا، مجاہ کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگن نہیں۔